अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टेबल टॉक और मैं हूं वकास फलाना। आज से 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी और खुतबा हज्जतुल वदा दिया। उसमें किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत नहीं, इज्जत, माल, नफ्स, हर चीज़ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी रियासत की ज़िम्मेदारी को डिक्लेयर किया। उसके बाद खुलफा राशिदीन ने भी यही उसूल को आगे लेकर गए। औरतों को एक स्पेशल स्टेट, औरत जो ज़माने जहालियत में जिसको जिंदा दरगोर किया जाता था, उसको अय्याशी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, माँ, बहन, बेटी, किसी किस्म की कोई इज्जत नहीं थी। इस्लाम ने उसको इज्जत दी और फिर 1400 साल बाद यानी 1300 साल बाद एक मुल्क आया। उस मुल्क का नाम पाकिस्तान था। उस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया, यानी कलमे की बुनियाद के ऊपर इस मुल्क को बनाया गया। 1973 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन आया जो आज तक नाफिज है। उसमें भी औरत का बहुत अहम किरदार है, उसको हिफाजत है, हर शहरी को हिफाजत है। इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है और हमारे मुआशरे के अंदर क्योंकि हमने बोरो किया अपना कानून, अपना आइन इस्लाम के उन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो 1400 साल पहले जिसकी बुनियाद रख दी गई थी। लेकिन क्या हम उन तमाम तर प्रिंसिपल्स को, इस्लामिक कवानीन को और उसके बाद अपने आईने पाकिस्तान को इम्प्लीमेंट करवा पाए हैं कि आज भी 1400 साल पहले वाला कानून और उसके बाद 73-72 साल में पाकिस्तान का बनना और उसमें कवानीन और बड़े बड़े लीडरान का आना, उसके बाद भी आज गुंजाइश मौजूद है कि हम बार बार कहें कि कवानीन साजी होनी चाहिए, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए। कवानीन हैं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? पुलिस करवाएगी। बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं कि पुलिस वाले जिनको ये इजाज़त नहीं है कि वो लेडी कांस्टेबल ना होते हुए किसी लेडी को गिरफ्तार करें। बड़े वाक़यात होते हैं कि जेलों में, हवालातों में आपने देखा होगा, थानों के अंदर ख़वातीन को ज़ुदोकोब किया जाता है। वो पुलिस करवाएगी। कौन करवाएगा? क्या पार्लियामेंटेरियंस करवाएंगे जो बारहा कानून साजी कर देंगे, बैठ जाएंगे, मामलात डिस्कस हो जाएंगे और फिर रफा दफा हो जाएंगे? ऐसा ही 2 दिन पहले गुजरपुर लाहौर का एक इलाका है, वहां पर एक अफसोसनाक अंदोनाक वाकया पेश आया। मीडिया की स्ट्रीम लाइन में नहीं आया। ऐसे लातादाद वाकयात रोजाना की बुनियाद पर हवा की बेटियों के साथ पाकिस्तान में होते होंगे, लेकिन जो मीडिया पर रिपोर्ट होता है उस पर वजीर आजम, वजीर आला, IG हो, हर कोई एक्शन लेता है, लेकिन बड़े ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। बहरहाल ये वाकया रिपोर्ट हुआ। वाकया क्या था? वाकया ये था कि एक खातून जो अपने घर से, डिफेंस से वो जा रही है गुजरांवाला, रास्ते में उसका पेट्रोल खत्म हो गया। बहुत सारे लोग उसकी जाती जिंदगी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, उनकी जाती जिंदगी पर नहीं सवाल उठाएंगे। वो कहां जा रही थी, क्यों जा रही थी, किस वजह से जा रही थी, कितने बजे जा रही थी, ये उनका अपना जाती फेल है। वो आजाद शहरी हैं, टैक्स पेयर हैं, वो जहां मर्जी जाएं वो आजाद हैं। लेकिन वो रात के 12:30 बजे जा रही थी। अब मोटरवे के पास उन्होंने वहां पर जाना था। एक मोटरवे के हवाले से वहां पर एक जगह है ईस्टर्न बाईपास। ये जगह पिछले साल इसका इफ्तिताह हुआ, लेकिन उस जगह पर जाकर ईस्टर्न बाईपास के ऊपर उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है। गाड़ी वहां पर खड़ी हो जाती है, बच्चे उनके साथ मौजूद हैं। वो फोन करती हैं किसको? मोटरवे अथॉरिटी को, यानी कि मोटरवे पुलिस को। वो कहते हैं कि हमारी जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता। और उसके बाद वो इंतजार करती हैं और उसके बाद 2 डाकू आते हैं। पहले वो उनको ज़दोकोब करते हैं, गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं, उस खातून को निकालते हैं बच्चों समेत। जाकर करोल का एरिया है वहां पर, जंगल, वहां पर जाकर पहले ज़दोकोब किया, ज्यादती की, रेप किया, फिर ज़दोकोब किया। राहगीर ने, जो अभी तक रिपोर्ट हो रहा है, उसने फोन किया 15 को, पुलिस आई और उसके बाद मामला मीडिया तक गया और आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं। बीच में एक कंट्रोवर्सी फिर हो गई। एक कंट्रोवर्सी उमर शेख साहब जो CCPO लाहौर तैनात किया गया, उनकी IG के साथ हुई। IG को तब्दील कर दिया गया, वो वहीं के वहीं सस्टेन है। हालांकि IP और दीगर इदारे उनके खिलाफ रिपोर्ट कर रहे थे, बहरहाल वो वहीं के वहीं हैं। उन्होंने रात को एक TV चैनल के ऊपर बैठकर कहा कि ये औरत रात को क्या कर रही थी, जा क्यों रही थी? आपको पता है कि आप औरत हैं, अपना पेट्रोल चेक कर लेती। तो जिसके ऊपर मीडिया के ऊपर और समाजी हलकों के अंदर बहुत ज्यादा रिफ्ट और बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है कि भाई आप कौन होते हैं। लेकिन उन्होंने हमारे चैनल के ऊपर 4 बजे के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने वजाहत दी, उमर शेख साहब CCPO ने,
کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ ایک معاشرہ ہے, ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا. ان کے ہسبینڈ فرانس میں ہیں, جس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ بھی فرانس میں رہتی رہی, وہ واپس آئی ہے اور یہاں پر بھی وہ فرانس جیسا ماحول سمجھ رہی تھی, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا. میں پریکاشنری میجرمنٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو لینی چاہیے. پھر شہزاد اکبر کے ساتھ شام کو انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی 7 بجے, شہزاد اکبر نے ان کی تعریف بھی کی اور انہوں نے پھر عمر شیخ صاحب نے یہ بات دہرائی. اب یہ لاہور کے سی سی پی او کا یہ بیان دینا ٹھیک تھا, اس بیان کے اوپر وضاحت جو دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے کے اندر عورت کتنی آزاد ہے, ہمارے معاشرے کے اندر عورت بہت زیادہ 8 مارچ کو آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگوں نے احتجاج کیا, اپنے رائٹس لینے کے لیے خواتین سڑکوں پر تھیں, ان کو اجازت دی گئی وہ آئیں احتجاج کریں, پلے کارڈز انہوں نے اٹھائے. 2 کنٹروورسیز لیفٹ اور رائٹ اور رونگ کے درمیان ہوتی رہی. بہرحال پھر بھی کیا عورت پاکستان اتنا سیف ہو چکا ہے؟ کیا بالخصوص پنجاب جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے 5 آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں, امن و امان اتنا قائم ہو چکا ہے یا اب ہوگا؟ اور وزیر اعظم عمران خان 2 سال پہلے ریاست مدینہ بنانے کی بات کر رہے ہیں, تو کیا اس ریاست مدینہ کے اندر کیا بچیوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ یوں ہی ریپ ہوتے رہیں گے؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے اور بڑا افسوسناک ہے. بلیم کسی کو نہیں, لیکن کیا خامیاں ہیں, کیا کوتاہیاں ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. پھر ہم نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آج کورٹ کے اندر نواز شریف صاحب جن کو 10 دن کی مہلت دی گئی تھی 9 دن کی, آج وہ پیش نہیں ہوئے. اب ایک کل توشہ خانہ میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا تھا. آج عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی جس میں عدالت کی جانب سے ریمارکس آئے ہیں کہ دیکھنا ہے کہ اشتہاری قرار دیے گئے ملزم یعنی نواز شریف کی درخواستیں سنی جا سکتی ہیں کہ ایک کورٹ ان کو اشتہاری قرار دے دے اور دوسری جو کورٹ ہے وہ ان کی درخواستوں کو سن سکے. یہ معاملات پیرالل جا سکتے ہیں یا نہیں, اس حوالے سے سماعت کو ملتوی کر دیا ہے. تیسرے نمبر پر آج شیخ رشید نے کہا کہ اے پی سی ہونے سے پہلے یہ معاملات بگڑ جائیں گے. جو اپوزیشن ہے وہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی اور نون لیگ اور شین لیگ الگ ہو جائے گی. کیا نون اور شین ہے بھی یا پھر یہ صرف اور صرف شیخ رشید صاحب کی پریڈکشنز یا ان کی اپنی ہی جو وہ ڈائیلاگ کرتے رہتے ہیں وہی ہے؟ محمد یعقوب شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں, ہمارے سے موجود ہیں. نثار چیمہ صاحب مسلم لیگ نون کے ایم این اے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب اسٹوڈیو کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. وہاں یعقوب صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا. شیخ صاحب آپ کے 2 سالہ دوار کے اندر 5 آئی جی تبدیل کر دیے گئے اور 5واں آئی جی آیا, سی سی پی او آیا, پہلا ہی دن تھا, ایک کنٹروورسی چل رہی تھی. ایک ایسا لاہور کا ایک ایریا جہاں پر بڑا گر ہوتا تھا نون لیگ کا, جرائم کم ہو گیا تھا, کیسے ہو گیا؟ اور اس کے بعد سی سی پی او کا بیان کہ آپ گنجان آباد ایریا کی طرف جاتی ہیں, جی ٹی روڈ کی طرف کیوں نہیں گئی, آپ کیوں اس ایریا کی طرف گئے ہیں؟ یعنی کہ ابھی بھی لاہور جیسے ایریا کے اندر اور وہ بھی موٹر وے کی طرف نوگو ایریاز ہیں کہ خواتین نہیں جا سکتی رات کے ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاص صاحب آپ کا انٹرو سن کے واقعی افسوس ہو رہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. دیکھیں یہ اس سے کبھی بھی ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ایز اے گورنمنٹ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم پیس, سیکیورٹی اور جو امن کی ایک صورتحال ہے اس کو بحال رکھیں اور جو چادر چار دیواری اور اس کا جو تقدس ہے اس کو بحال رکھیں اور اس کا تحفظ کریں. یہ ہمارے بالکل عین ذمہ داری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر سی سی پی او کا جو ایک غیر ذمہ دارانہ بیان آیا ہے تو میں تو اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. یہ بڑا ہی اسٹوپڈ انہوں نے ایک دیا ہے کہ جی یہ فرانس نہیں ہے تو یہ پاکستان ہے. تو یہ تو میرے خیال میں ایک بڑا چیلنج ہے کہ سی سی پی او اس قسم کا اور ایک سرکاری افسر ہو کے اس قسم کا بیان دے. میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں حالات کو اس نہج تک نہیں لے کے جانا چاہیے کہ ہماری خواتین, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں باہر نکل نہ سکیں, ٹریول نہ کر سکیں اور خدا نخواستہ جیسی یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے وہاں پہ یہ صورتحال ہو تو اس میں ان کو جو ہے تحفظ میسر نہ ہو. اور پھر یہ اس قسم کے گھناؤنے جو واقعات ہوتے ہیں یہ جو سوسائٹی میں ایک بگاڑ چل رہا ہے نا اس کی بھی ایک شاخسانہ ہے کہ ہمارا ایک نظام
جس نظام کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ جوڈیشری میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو لوپ ہولز ہیں، کہ اس قسم کے جو وہ ہوتے ہیں سٹیپس اٹھاتے ہیں اور اس کا تدارک نہیں ہوتا، اور اس کا تدارک کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملتا اور جلدی انصاف نہیں ملتا، تو وہ بھی ایک ناانصافی والی بات ہو جاتی ہے اور وہ اسی قسم کے واقعات کو انکریج کرتی ہے۔ جب انصاف ہوگا اور اس قسم کے مجرم کٹہرے میں جلدی آئیں گے اور ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا، ان کو قرار عبرتناک سزا ملے گی، تو اس قسم کے جو اقدامات ہیں وہ ڈسکریج ہوں گے اور عوام میں ایک جو امن ہے، سکون ہے، اس کا ایک تعصب حال ہوگا۔ آئے دن کی یہ واقعات دیکھ کے واقعی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پولیس کے نظام میں ابھی بہت ساری خامیاں ہیں کہ ہم اس لیول تک ابھی تک نہیں آئے ہیں کہ ہمیں جس لیول پہ ہونا چاہیے۔ اور خان صاحب کی گورنمنٹ میں ظاہر ہے عوام کو یہ امید ہے، یہ امید کی ایک کرن ہے کہ جو پریویسلی ہوتا رہا ہے، جہاں ایک سیاسی ایک کلچر چلتا تھا پولیس میں، ہم اس کے ڈیڈلی اگینسٹ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب یہ نہیں چاہتے کہ جو ایک فرسودہ نظام ہمارے چل رہا ہے اور جس میں لوگوں کو تحفظ نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، اور وہ اس طریقے سے جو ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں، تو اس کا تدارک ہونا چاہیے اور ہم اس کے لیے اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ اور جو آئی جی کو 5 دفعہ چینج کرنے کے اس کے بعد میں کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ چاہے جس کو مناسب سمجھے وہ کرے۔ میں اس کے اوپر بات کروں گا کیونکہ کے پی کے سے دورانی صاحب آئے تھے پنجاب میں، لیکن وہ 1 مہینہ 2 مہینے رہ پائے اور اس کے بعد ریزائن دے کر چلے گئے۔ کے پی کے کا ایگزامپل وزیر اعظم نے سیٹ کیا، الیکشن 2 بار جیتا، لیکن پنجاب میں 2 سالوں میں کیا خاطر خواہ تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ وہ ماڈل پنجاب میں ہو سکتا ہے نہیں؟ اس کے اوپر آپ کمنٹ کیجئے گا۔ لیکن اس وقت نثار چیمہ صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ نثار صاحب۔ نثار صاحب، یہ سی سی پی اور لاہور کہہ رہے ہیں کہ خاتون سمجھ رہی تھی کہ وہ پیرس ہے، وہ فرانس ہے، تو پاکستان ایسا نہیں ہے، تو پھر آپ لوگوں نے تو وعدہ کیا تھا، شہباز شریف صاحب نے لاہور کو پیرس بنانا، لگتا ہے وہ نہیں بنا پائے، پولیس کو نہیں ریفارمز کر پائے، تو یہ 2 سالوں میں ایسا ہی ہوتا رہے گا اور ہمیشہ ایسے ہی آگے چلتا رہے گا بگاڑ جو پہلے بنے ہوئے ہیں؟ نہیں، اصل میں خاتون کو یہ غلط فہمی نہیں ہوئی کہ وہ پیرس میں ہے، اس کو دراصل یہ غلط فہمی ہوئی کہ وہ مدینہ کی ریاست میں سفر کر رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے بدقسمتی سے کہ جو کچھ انہوں نے گورننس کا بدترین ماڈل قوم کے سامنے پیش کیا ہے عمران خان صاحب نے اور بزدار صاحب نے، اس حالت میں ان حکمرانوں کی موجودگی میں اسی طرح کے واقعات کی آپ توقع کر سکتے ہیں۔ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جواب دہی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس طرح کی لالچنس ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایک رپورٹ ہو گیا ہے، 20 واقعات ہیں۔ دیکھیں یہ کہ کرائم ریٹ اس قدر بڑھ گیا ہے، اسٹریٹ کرائم اتنا بڑھ گیا ہے۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہات میں یہ ہے کہ لوگ اس طرح یہ ہے کہ خوف زدہ ہیں، نہ ان کے مویشی محفوظ ہیں، نہ ان کے گھر بار محفوظ ہیں، نہ عزتیں محفوظ ہیں۔ حالت یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الناس والذین ملوکہم، لوگ تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ حکمران ہی سیٹ کرتے ہیں، لوگ حکمرانوں کو فالو کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حکمرانوں میں یہ ہے کہ اس طرح کی برائیوں سے نفرت ہی کوئی نہیں ہے، کرائم سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو لالچنس کی انتہا ہے، آپ یہ بڑے بڑے کریمنل جو ہیں ان کے اپنے کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، تو یہ ہے کہ یہ تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں، کیبنٹ کی اکثریت ان لوگوں پہ مشتمل ہے جن کے اوپر وہ شیئر فٹ آتا ہے کہ نام تھے درج جن کے تھانوں میں آج شامل ہیں حکمرانوں میں، ان کی موجودگی میں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ اس طرح کی مدینہ کی ریاست کے یہ جو ہے، یہ میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مہربانی کر کے قوم پہ یہ جو ہے یہ آپ احسان کریں، کم از کم مدینہ کی ریاست کا نام لینا چھوڑ دے، مدینہ کے مقدس نام کی توہین نہ کرے، اس کے تقدس کو پامال نہ کرے، اس طرح نہ کرے۔ یہ جو آپ کا ہر کام جو ہے مدینہ کی ریاست کے جو تصورات ہیں وہ اسطورت ہے، بالکل اس کے متضاد ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں اسلامی جو تصور ہے حقوق کا، اس میں تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اور یہ ہے کہ یہ تو انسانوں کی حالت یہ ہے کہ نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اور اس طرح کے واقعات کے بعد یہ زخموں پہ نمک پاشی ہے کہ آپ جو ہے آپ رات کو کیا کر رہی تھی، آپ کیا لینے گئی تھی، آپ اکیلی کیوں سفر کر رہی تھی، آپ نے پیٹرول کیوں چیک نہیں کیا، یہ حالت ہے۔ اور یہ سی سی پی او صاحب جو ہیں جن کے بارے میں دیکھیں یہ کہ جو چند روز پہلے خبریں آتی رہی ہیں، جو آدمی یونیفارمی ہونے کے باوجود اپنی فورس کا کمانڈر جو ہے اس کے بارے میں سر عام ایک توہین امیز رویہ اختیار کر سکتا ہے، اس کا مذاق اڑا سکتا ہے، اس کو چیلنج کر سکتا ہے اور اس کے آرڈر ماننے سے انکار کر سکتا ہے، اس سے آپ کیا توقع کریں گے؟ میں تو یہ ہے کہ دیکھیں ان سے تو یہی توقع ہے عمران خان اور گزار صاحب سے، لیکن میں ان کو لانے والے جو ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ہے کہ کیا یہ ڈسپلن فورس میں کیا یہ ممکن ہے
کیا ایک بریگیڈیئر، ایک میجر جنرل، ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہے اٹھ کے آرمی چیف کے بارے میں کوئی بدزبانی کرے، اور کیا اس کے بعد اس کو آرم فورسز میں رہنے کا حق ہے یا رہنا چاہیے یا وہ رہے گا؟ اگر وہاں نہیں رہ سکتا تو یہ کہ پولیس جیسی ڈسپلن فورس سے کیسے یہ ہے کہ یہ سارا گوارا کیا جا سکتا ہے؟ لا لیسنس کی دیکھیں انتہا ہے، اور یہ جو اس کی عورت کے ساتھ ہوا ہے، اس خاتون کے ساتھ درندگی کی انتہا ہے، اور آج تک یہ کہ ابھی تک مجرموں کو کوئی سزا نہیں ملی. ان کو تو یہ کہ نشان عبرت بنا دینا چاہیے اس زندگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے، جو جس طرح کے ایک غیر انسانی ایک درندوں کا وہ جو ان کے سینے میں دل ہے ہی نہیں ہے. یہ درندگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے تاکہ یہ کہ آئندہ کو ضرورت نہ کرے. لیکن کون سزائیں دے گا؟ حکمرانوں کو تو اس طرح کے جرائم سے نفرت ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک، نثار شیمہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. برگیز صاحب، 2012 دسمبر میں انڈیا کے اندر ایک بس کے اندر لوگوں نے ریپ کیا خاتون کو، پھر اس کے بعد معاملات آگے چلے اور مارچ 2020 میں ایگزیکیوٹ کر دیا گیا. انڈیا جیسے ملک کے اندر، حالانکہ وہ چیمپئن ہیں، وہ اس چیز کے خلاف ہیں، وہاں پر ایگزیکیوشن ہو گئی. اب ہمیں کیسی ایگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی؟ کیونکہ اب 20 رکنی ایک تشکیل گئی ہے، کمیٹی بھی بن گئی ہے، آئی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے کلوز ہو چکے ہیں، لوگوں کو حراست میں بھی لے لیا ہے. ایگزامپل اب کیا سیٹ کرنی پڑے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی بات کی، اور ہم اس کو اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں، اور اس کا آئین لوگوں کے جان و مال اور عزت کی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے بنیادی حقوق کے طور پر. ایسے ملک کے اندر اس قسم کا واقعہ ہو جائے تو یہ قوم کے اجتماعی ذہن پر بہت زیادہ نیگیٹو منفی اثر ڈالتا ہے. لوگوں کا، قوم کا جو کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے اپنے مستقبل پر، وہ مجروح ہوتا ہے اور اس کو کاری ضرب لگتی ہے اس قسم کے واقعات سے. میں پہلے تو یہ پوچھتا ہوں کہ یہ واقعہ جو اس قدر سنگین ہے اور اس کا قوم کے اجتماعی ذہن پر ایک انتہائی زبردست نیگیٹو اثر پڑتا ہے، تو یہ قومی معاملہ ہے. اس ایف آئی آر کا مدعی اسٹیٹ کو ہونا چاہیے تھا. اس ایف آئی آر کا مدعی ڈپٹی کمشنر بنے یا ایس ایس پی بنے یا ڈی ایس پی بنے، اس کے خاندان کو اس کا مدعی بننا چاہے بھی تو نہیں بننا دینا چاہیے تھا. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور اسٹیٹ کے اقتدار پر، اسٹیٹ کی قابلیت پر، لوگوں کو بنیادی حقوق دینے کی قابلیت پر اس واقعے نے سوال اٹھا دیا. اور اس کے اوپر پولیس کا یہ ری ایکشن کہ انہوں نے اس کو فرانس سمجھا تھا، انتہائی افسوسناک ہے. اور ایسا ری ایکشن صرف وہی لوگ دے سکتے ہیں جو سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتے. تو میرے خیال میں ہر ذی شعور پاکستانی کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اس واقعے کے اوپر، اور اس کا بہت سخت نوٹس لینا چاہیے ہمیں. اور اس کے مجرمان، جن مجرموں نے یہ کام کیا ہے، ان کو سزائے موت اسی جگہ پر دینی چاہیے، اور 1 بائی 1 دینی چاہیے، اور ان کے خاندانوں اور ماں باپ کے سامنے دینی چاہیے. تو اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو قوم کا اعتماد حکومت پر اور اپنے آئین پر بحال ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کا بھی وہی نتیجہ نکالیں جو مجید الجغزئی کے کیس میں کورٹ نے کیا ہے، تو پھر یہ اعتماد مجروح ہوتا چلا جائے گا. مجید الجغزئی کا ایک واقعہ نہیں ہے، شاہ رخ جتوئی بھی ہے، وہ کانجو صاحب بھی ہیں. اس کے علاوہ بیریا ٹاؤن میں بھی حادثہ ہوا جن میں ملک ریاض صاحب کے فرزند شامل تھے، اس میں بھی معصوم لوگ کھڑے مارے گئے جو کار ریس دیکھ رہے تھے. ان میں کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی. میرے ایک بہت محترم دوست ہیں اور بہت بڑے وکیل ہیں، پاک پٹن کے سب سے بڑے وکیلوں میں شامل ہوتے ہیں، شمار کیے جاتے ہیں. انہوں نے مجھ سے ایک بار ہی کہا تھا کہ برگیڈیئر صاحب، ہمارے معاشرے میں اس قسم کے جرائم پہ لوگ بچ جاتے ہیں. جسڑ کے میری کچہری کا 50 سالہ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، بڑی کم سزا ہوتی ہے اور وہ مختلف درجوں پہ جا کے مجرم چھوٹ جاتا ہے. اور جب وہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ وکٹری سائن بناتا ہوا نکلتا ہے. جیسے ایک وکیل کے بیٹے نے لاہور میں ایک خاتون کو جو خود وکیل تھیں، اس کو 23 باری خنجر کے ساتھ سٹیب کیا اور بری ہو گیا. صحیح. اور بری ہوتے ہوئے وکٹری سائن بنایا. تو مجھے بتائیں کہ اس ملک میں عوام کا اعتماد اپنے آئین پر، اپنی حکومت پر، یہ اس بات سے قطع نظر کہ کس کی حکومت ہے، کس سیاسی پارٹی کی حکومت ہے، یہ ایک قومی معاملہ ہے.
اس قومی، اور یہ بہت میرے خیال میں ایمرجنسی کے طور پر اس معاملے کا نوٹس ہونا چاہیے. جی یعقوب صاحب، یہ قومی معاملہ ہے اور آپ لوگوں کی حکومت ہے، اور جس طرح تنقید بھی کر رہے تھے نثار چیمہ صاحب کہ آپ لوگوں کو نام نہیں لینا چاہیے ریاست مدینہ کا، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں، آپ لوگوں نے کہا کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے عمل آگے بڑھتا ہے، تو پھر ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے، صرف نوٹس نہیں بلکہ ایکشن بھی ہوتا جلد از جلد دکھائی دینا چاہیے. سر شیخ صاحب. صاحب دیکھیں، ایسے موقع پہ تو کم از کم نثار چیمہ صاحب بڑے سیریس اور بڑے سنجیدہ ہمارے کولیگ ہیں، بڑی قدر بھی میں ان کی کرتا ہوں. ایسے موقع پہ تو پالیٹکس نہیں ہونے چاہیے خدا کے واسطے. میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں، خدا نہ خواستہ میری فیملی میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو آج میری کیا احساسات ہوتے. یہ مسئلہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے نا کہ اگر آپ یہ پوچھنے جائیں کہ نظام کو آج تو ہم نے خراب نہیں کیا، نظام تو آپ کے پاس 30-35 سال سے باقاعدہ آپ کے ہاتھ میں رہا ہے، تو آپ نے تو وہ خوشگوار تبدیلی اس میں لا ہی نہیں سکے. نہ آپ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ لا سکیں، ایگزیکٹو لیول پہ لا سکیں کہ آج ہم یہ کہیں کہ یار آپ نے بڑا اچھا نظام بنا دیا تھا اور یہ اس وقت بڑا امن تھا اور آج اس میں امن میں خرابی آ گئی ہوئی ہے. دیکھیے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، جیسے بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں، اس میں دوسری رائے نہیں ہے سر کہ یہ ظلم ہوا ہے اور ظلم کی انتہا ہوئی ہے. یہ کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ جو بھی کردار اس میں انوالو ہیں ان کو فوراً سے پہلے پکڑا جانا چاہیے، ان کو حصار کرنا چاہیے اور اس کے بعد ان کو عدالت میں پیش کر کے اور فوری انصاف دلایا جائے. اور فوری انصاف نہیں ملے گا تو عوام کے جذبات بھی اس طریقے سے بھڑکتے رہیں گے. اور یہ آج عوام میں جو نا امیدی پھیل رہی ہے وہ بھی اسی وجہ سے. مجھے بار بار جوڈیشری کے اوپر بات کرتے ہوئے مجبوراً آنا پڑتا ہے کہ دیکھیں آج تک ہم اس نظام کو یہ ٹھیک نہیں کر سکے کہ ہمارے کیسز 40 سال تک طویل ایک پیشیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور دورانی سے گزرتے ہیں. آج اگر ہمارا یہ انصاف کا نظام قوی ہو اور وہ اتنا متحمل اور وہ فرسودہ نہ ہو اور تیز ہو، فاسٹ ہو، جس میں جسٹس جلدی ملے، تو اس قسم کے جو اقدامات ہیں وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے. اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ کبھی ان کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. تو یہ جو ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، اس میں آپ پولیس کو سب سے بڑا چیلنج ہے، اسٹیٹ کو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ان کرداروں کو پکڑے اور ان کو لٹکائیں. ان کو دوسری بات نہیں، ان کو فوراً سے انصاف کے کٹہرے میں آنا چاہیے اور ان کا ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے زینب کیس بھی ہوا تھا، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ گورنمنٹ اس میں کتنی سیریس ہے اور اس میں ہمیں کوئی خبر اشتباہ نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ ایسے. جی چیمہ صاحب، یہ 3 جو پلر ہیں بڑے اسٹیٹ کے، پارلیمنٹ کے اندر یہاں پر قانون سازی ہوتی ہے، وہاں پر کمی رہ گئی، یا پھر ایگزیکٹو کے معاملے میں ایڈمنسٹریشن میں وہاں پر رہ گئی، یا پھر ایگزیکیوٹ کرنا، انٹرپریٹ کرنا قوانین کو عدالتی معاملات میں وہاں پر رہ گئی، یا تینوں میں خامیاں ہیں اس وقت؟ سر چیمہ صاحب سے رابطہ منقطع ہوا ہے. ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پر بات کریں گے اور نواز شریف صاحب کی آج جو پیشی ہوئی ہے، سماعت ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے نثار چیمہ صاحب کے سامنے سوال رکھا تھا. نثار صاحب، رابطہ منقطع ہوا تھا آپ سے یہ کہ 3 جو سٹیجز ہیں، پہلے پارلیمنٹ، وہاں پر قوانین سازی میں کمی ہے، پھر ایڈمنسٹریشن ایگزیکٹو میں امپلیمنٹیشن میں کمی ہے، وہ تو بظاہر دکھتی ہے کمی ہے، یا پھر جوڈیشری میں زیادہ کمی ہے، یا تینوں میں ہی برابر کمی ہے جس کی وجہ سے یہ تمام تر جو سوشل ایشوز ہیں وہ اتنے گمبھیر ہو جاتے ہیں، عورتوں کا، بچوں کا ریپ ہونا؟ سر دیکھیں، نظام تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف جو جن کا آپ نے ذکر کیا، مختلف اداروں میں اپنی اپنی جگہ پہ خامیاں ضرور موجود ہیں، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے جو امپلیمنٹیشن ہے، ایگزیکیوشن ہے. قوانین جو ہے وہ ہمارے ملک میں موجود ہیں، صرف ان کا نفاذ جو ہے، ٹھیک ہے کہیں کہیں حکم بھی ہے وہ دور کیے جانے چاہیے، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پراپر امپلیمنٹیشن ہے. جو قوانین ہیں وہ ان کا پراپرلی نفاذ نہیں ہو پاتا. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ نفاذ کیسے ہو پائے جبکہ یہ ہے کہ حکمران جو ہیں جب تک پولیٹیکل ول اور ڈٹرمنیشن نہیں ہوگی، جب تک کیپیسٹی نہیں ہوگی. دیکھیں پھر میں دہراؤں گا وہ عربی کا مقولہ کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کو فالو کرتے ہیں. آپ یہ کہ دیکھیں، آپ چھوٹے لیول سے لے کے کسی ادارے کا سربراہ جو ہے، اگر لوگوں کو پتا ہو کہ یہ دیانتدار ہے، خود بھی دیانتدار اور بددیانتی کو برداشت نہیں کرے گا، کمپیٹنٹ ہے اور یہ کمیٹڈ ہے، وہاں اس ادارے کا نظام بہتر ہو جائے گا. یہی صورتحال جو ہے، یہی قانون اپلائی ہوتا ہے.
اس سے بڑے محکمے پہ، پھر صوبے پہ، پھر ملک پہ، اگر یہ ہے کہ حکمران جو ہیں وہ ڈٹرمنٹ ہوں کہ ہم نے یہ ہے کہ لوگوں کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے، کسی کی ضرورت نہ ہو، اس طرح کا اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے عبرتناک سزائیں ملیں تو پھر یہ کسی کو ضرورت نہ ہو. لیکن یہاں کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے جس طرح یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک بڑا وڈیرا جو ہے، ایک سردار جو ہے، وہ جس طرح یہ کہ وہ بچا ہے، ایک کانسٹیبل بیچارہ، ایک جو ہے جس طرح اس کو وہ رونتا ہوا اس کی گاڑی جو ہے وہ گزر گئی اور اس کو بری کر دیا گیا. جس طرح اس خاتون کے ساتھ لاہور میں ہوا ہے، ظلم کی، درندگی کی، اور یہ کہ انتہا ہے اس کے، یعنی مذمت کے لیے الفاظ نہیں ملتے. اصل بات یہ ہے کہ یہ کون سا قانون مانے ہے ان مجرموں کو پکڑ کے نشان عبرت بنانے میں. قانون تو موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جب تک یہ ہے کہ وہ اور حکمران جو ہیں اصل، جب تک یہ ہے کہ ان میں ڈٹرمنیشن نہیں ہوگی، ان میں ایک ول نہیں ہوگی، ان میں حوصلہ نہیں ہوگا، ان میں کیپیسٹی نہیں ہوگی، یہاں نہ اہلیت ہے، نہ یہ ہے کہ وہ ڈٹرمنیشن ہے، نہ کیپیسٹی ہے، کیا کیا جائے. بس جی ہاں، یہ اصل مسئلہ جو ہے وہ اس کا نفاذ کا ہے، اور نفاذ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ حکمران جو ہیں وہ خود سنسیئر نہ ہوں، ڈٹرمنٹ نہ ہوں اور اہل نہ ہوں. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا سیاست کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے اے پی سی بھی کرنی ہے اور اس کے علاوہ رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا. اس کے بعد اب آج شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس کی میں سیاسی طور پر ناکامی کا اعلان کرتا ہوں، یہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. چیمہ صاحب آپ کا کمنٹ میں اس پر لوں گا، لیکن یعقوب صاحب یہ آپ کے جو اتحادی وزیر ہیں وہ وزیر اعظم کی حلف شیری کے بعد یہ بیان دیتے ہیں، یا وہ بیان دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا؟ سر شیخ صاحب بڑے پرانے سیاست میں ان کا اب تازہ بیان اس معاملے میں تو یہ بہتر تو وہ خود ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کیا اس کے پس منظر میں کیا ان کو معلوم ہے. اب میں تو اتنا، لیکن ان کے لفظ تو بڑے سادہ ہے نا، وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. واقعی وزیر اعظم بھی پورا اعتماد ہے اتنا ہی؟ وہ کامن سینس کی بھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال اپوزیشن کی ہے، میرے خیال میں کسی ایک ایجنڈا پہ ان کا آنا اس وجہ سے ناممکن ہے. وقاص صاحب کیا آپ میرے ساتھ اس بات پہ ایگری کریں گے کہ کوئی ایجنڈا نظر نہیں آتا؟ ایجنڈا ہے کیا کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے. ایجنڈا صرف یہ ہے کہ ہماری جو کرپشن ہے، ہمارے جو کیسز ہیں، ہم نے اس میں کیسے اپنے آپ کو نجات دلانی ہے. اب اس معاملے پہ اگر اکٹھے ہوں گے تو دیکھیں وہ خود تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ 10 پارٹیاں بھی ہیں جو منتشر پارٹیاں وہ اکٹھی ہو سکتی ہیں، بٹ عوام کبھی بھی ان کے پاس نہیں آئے گی. عوام ان کے نعرے پہ اس وجہ سے نہیں نکلے گی کہ عوام ان سب کو جانتی ہے. عوام ان سب کو پہلی بات تو یہ کہ ریجیکٹ کر چکی ہے، اور عوام ان کے کردار سے بھی واقف ہے. عوام ان کے ماضی کو بھی دیکھ چکی ہے. یہ 30-35 سال سب کے سامنے ہے جو باری باری سے چلتا رہا حساب کتاب، یہ سب عوام کے سامنے ہے. تو اب عوام ان کے نعرے پر آپ کہیں کہ یہ نعرہ لگائیں اور عوام اکٹھی ہو جائے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. پھر یہ اپنے منشور میں، اپنے پروگرام میں، یہ پولز اپارٹ ہے اپنے اپنے پروگرام میں ان کے. کل تک یہ ایک دوسرے کو گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے، ایک دوسرے کے گریبان چاک کر رہے تھے، اور آج یہ ایک ایجنڈا کے اوپر اس کے اوپر کہ جی عمران خان نہیں چاہیے. تو میرے خیال میں عوام بھی جانتی ہے اور عوام ہم سے زیادہ سیاسی شعور رکھتی ہے. تو ان کی کسی ایسے داؤ پیچ میں عوام آنے والی نہیں ہے کہ ان کی خاطر عوام سڑکوں پہ آئے، جلوس کرے کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ کا ایجنڈا ہے کیا. اب میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں تو کچھ سمجھ آتی ہے ان کے ایجنڈے کی؟ کہ اگر ایجنڈا یہ ہے کہ جو چوری چکاری اور جو فراڈ کیے گئے ہیں اور اس کے اوپر پردہ ڈالنا ہے اور اپنی جو کمائی ہے باہر کی اس کو محفوظ کرنا ہے، تو یہ تو میرے خیال میں اپیل کرنے والا ایجنڈا مجھے تو نہیں لگتا وقاص صاحب. ٹھیک، نثار صاحب آپ بھی اس کے اوپر اپنا کمنٹ دیجیے گا. اور ساتھ نون لیگ سے شین لیگ الگ ہو جائے گی اور ایسا 30 دسمبر سے پہلے ہوگا. سر پریڈکشن دیکھیے، پریڈکشن کس کی پریڈکشن ہے؟ سر ون اینڈ اونلی شیخ رشید صاحب. سر آپ لوگوں کے بارے میں ان کی کافی پریڈکشن صحیح بھی ہوئی ہیں، انہوں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب ان کی پڑھیے گا آپ کو یقین ہے. دیکھیے محترم شیخ رشید صاحب کو جو جانتے ہیں وہ انہیں کبھی سیریسلی نہیں لیتے. وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ یہ جگت باز قسم کے انتہائی غیر ذمہ دار وزیر ہیں. ان کے 3 کام ہیں بنیادی طور پر. ایک جگت بازی، دوسرا یہ ہے کہ بے تکی سیاسی کشن گوئیاں کرنا، اور تیسرا ان کا شغل جو ہے وہ یہ ہے، ان کا کام جو ہے، ان کے اپنی جو ذمہ داری وہ سمجھ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ ہر حق میں وقت کے ساتھ شامل ہونا ان کی خواہش ہوتی ہے اور شامل ہو بھی جاتے ہیں اکثر،
اور اپنی لائلٹی کا، اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے ہر بدلتے حکمران کو، اپنے ہر بدلتے لیڈر کو یقین دلانے کے لیے کہ میں ان کے ساتھ وفادار ہوں، وہ اس کے مخالفین کو گالیاں دینا جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. یہ 3 کام ہے، یعنی حکمرانوں کے مخالفین کو گالیاں دینا، بے تکی سیاسی پیشین گوئیاں کرنا اور جگت بازی کرنا. جو اصل کام ہے ان کا، اس سے نہ ان کو دلچسپی ہے نہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ریلوے کا نظام ان کے آنے کے بعد تباہ و برباد ہو کے رہ گیا اور نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے ریلوے کے ایکسیڈنٹ کا. دیکھیں جہاں تک اے پی سی کی بات ہے، میں گزارش کروں کہ یہ حکومت جو ہے اپنے زوال کے لیے، اپنی تباہی کے لیے کسی مؤثر اپوزیشن کی محتاج ہی نہیں ہے. اس کے اپنے کرتوت ہی کافی ہیں اس کی تباہی کے لیے، اس کے اپنے زوال کے لیے. اور حقیقت جو انہوں نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں اور بالخصوص غریب لوگوں کے اوپر مہنگائی کے جو بم گرائے ہیں، جس کی وجہ سے غریب لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے. اور یہ ہے کہ وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے اس حکومت کی رخصتی کی دعائیں کر رہے ہیں. اور جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، دیکھیں میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسٹریٹجی میں، حکمت عملی میں، لائے عمل میں 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، ایک آنسٹ ڈفرنس اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن جو اصل ٹارگٹ ہے، جو منزل ہے کہ اس ظالم حکومت سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، آنسٹ ڈفرنس اوپینین لائے عمل کے بارے میں، لیکن اس سے نجات حاصل کرنا جو ہے جو اصل ٹارگٹ ہے، اس کے بارے میں نہ قوم میں کوئی اختلاف ہے، نہ سیاسی پارٹیوں میں کوئی اختلاف ہے، نہ اپوزیشن میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. مکمل طور پہ یکسوئی ہے قوم میں بھی اور اپوزیشن میں بھی. اور انشاءاللہ ہم تمام جمہوری طریقے استعمال کریں گے اس ظالم اور نائل حکومت سے نجات کے لیے، جس کے لیے پوری قوم یکسو بھی ہے اور دعائیں بھی کر رہی ہے. سر آپ کو لگتا ہے بلگیر صاحب یہ جو نثار صاحب کہہ رہے ہیں ایسا ممکن ہے؟ پہلے تو شیخ صاحب کی بات کر لیتے ہیں. ان کو بلیوں والے خواب بہت آتے ہیں اور ان کی خواب خرگوش بھی بڑی مشہور ہے. ان کی نیند جب کوئی بڑا حادثہ ہو جائے خاموش ہو جاتے ہیں. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ اپوزیشن کیا کچھ کر سکے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور یہ کہنا کہ وہ بالکل ہی کچھ نہیں کر سکیں گے، اگر وہ متحد ہو جائیں تو پھر تو وہ کریں گے، خاص طور پہ جب ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ حکومت سنبھلتی نظر نہیں آتی. سب سے بڑے صوبے میں جس کی 62% آبادی ہے پاکستان کی، 6 آئی جیز کا بدلہ جانا 2 سال کے اندر، فی آئی جی 4 مہینے، تو یہ 2 چیزیں ظاہر کرتا ہے. ایک تو مردم شناسی میں کمزوری ہے، آپ بندہ سلیکٹ نہیں کر سکتے، اور جس کو سلیکٹ کرتے ہیں اس پہ اعتماد نہیں رہتا، اس کو بدل دیتے ہیں. تو اور دوسرا آپ کو سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے. یعنی آپ ایک آئی جی پورا سوچ سمجھ کے لگایا اور پھر آپ کو سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے کہ اس کے تحت یہ سسٹم چلے گا. اگر سسٹم پہ اعتماد ہوتا تو پھر آپ ایک ہی آئی جی لگاتے اور اس کو کام کرنے دیتے اور سسٹم کو دیکھتے. اب جب یہ سینئر آفیسرز کے ساتھ یہ رویہ ہوگا اور پھر اندر کی بہت ساری باتیں ہیں کہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں جن کو ہٹایا گیا، انہوں نے بہت سارے بیان دیے، تو اس سے عوام کو اعتماد نہیں رہتا کہ اصل جو ترجیح ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عوام کو تحفظ ملے، امن و امان قائم رہے اور ملک میں قانون کی حکمرانی ہو اور قانون پر عمل ہو. اگر ایسی قانون کی عملداری ہو تو عوام کو اعتماد نہیں رہتا اس قسم کے بار بار کی چینجز سے. تو اب جو اس صورتحال کے اندر مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے کہ نہیں چھو رہی، لوگوں کی جو مالی حالت ہے وہ خراب ہے، جابز بہت سارے چلے گئے. کورونا ماننا پڑتا ہے کہ اچھی مینجمنٹ ہوئی اور پاکستان کورونا کے بحران سے کامیابی کے ساتھ نبرد آزما ہوا، وہ اس کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن باقی جو مہنگائی ہے، جو جاب لیسنس ہے، جو لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں، یہ ساری باتیں عوام میں ہیں تو لاوا پک رہا ہے، یہ سب کو نظر آتا ہے. اور جب ایسا لاوا پک رہا ہو تو پھر سیاسی طور پر اس کا فائدہ اٹھانے والے متحد ہو جائیں تو پھر مصیبت پڑے گی. اور یہ جو انٹرم سچویشنز بنتی ہیں جس کی وجہ سے حکومت گرتی ہیں، اس سے عوام کو تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، ملک کا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک، سسٹم نہیں چلتا، دوبارہ الیکشن کرائیں گے. یعقوب صاحب، آپ نے 2018 میں فضل الرحمان صاحب کو الیکشن میں آپ نے ہرایا، لیکن اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں تو نہیں آئے، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ کے لیے مشکلات بڑی نومبر میں بھی پیدا کی اور اب بھی وہی چاہ رہے ہیں. ان کو کس طرح ٹیکل کیا جائے گا؟ کیا اسٹریٹجی ہے یا ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کے لیے مائنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے؟ یعقوب صاحب اصل میں ایسا ہے کہ مولانا صاحب پہلی دفعہ اقتدار سے دور ہیں
جی یعقوب صاحب اس میں رہے ہیں، حکومت میں رہے ہیں، ان کی جو پارٹی کی چاہے 10 سیٹیں تھی 15 سیٹیں تھی جتنی بھی تھی، لیکن پھر بھی وہ اقتدار کا حصہ وہ رہے ہیں. تو اب یہ پہلی دفعہ ہے میرے خیال میں کہ خان صاحب نے کہا ہے نتھنگ ڈوئنگ، جی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی گورنمنٹ چلا سکتے ہیں ان کے بغیر. اب وہ باہر ہیں تو ظاہر پریشان ہیں. تو میرے خیال میں تو ہماری ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ عوام نے اپنے 2 حلقوں میں ریجیکٹ کیا ہے. تو اب جواز تو یہی ہے کہ آپ انتظار کریں، بجائے اس کے کہ جب آپ اقتدار میں ہو تو پھر تو سب ٹھیک ہے، جب آپ اقتدار میں نہ ہو تو پھر اس کے بعد آپ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے لیے پرابلمز کریٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب اس آرمز ٹوئسٹنگ میں خان صاحب آنے والے نہیں ہیں، تو ہمیں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو بھی جائیں. تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ ایسا کچھ کر سکیں گے ہمارے لیے کوئی. اور پھر یہ نہیں ہے کہ بھائی جیسے برگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے درانی صاحب کے بارے میں اس پہ تھوڑا سا ان سے ادب کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ دیکھیں اگر کوئی بندہ ایسا انڈسپینسیبل ہو تو پھر تو گورنمنٹس تو نہیں چل سکتی ہیں. گورنمنٹ کے پاس بیوروکریسی کی بہت بڑی ایک جو ٹیئر موجود ہوتی ہے، تو اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو بھی لگا کہ ہم اپنے جو چیزیں ہیں ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک. نثار چیمہ صاحب لاسٹ میں آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف تحریک سٹارٹ کرنی ہے، حکومت کو گھر بھیجنا ہے، لیکن دوسری جانب نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کل انہوں نے رپورٹ دی، آج عدالت نے کہا کہ یہ رپورٹس تو اس ڈاکٹر کی ہیں جو واشنگٹن میں بیٹھا ہوا ہے، نواز شریف لندن میں. اس طرح کے ریمارکس عدالتوں میں آئیں. 15 سپٹمبر کو دوبارہ سماعت ہوگی. عدالتیں نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ کر رہی ہوں، ادھر سے آپ تحریک میں چل رہے ہوں، لوگ آپ کے ساتھ اعتماد کریں گے؟ لوگ نہیں ہوں گے کہ یہ دیکھیں یہ تو بھگوڑے ہیں اس طرح کے، یا ایسا نہیں ہے سر؟ دیکھیے آپ کسی آدمی سے باہر جاتے، کسی راہگیر سے، کسی عام آدمی سے، ایک کامن مین سے آپ پوچھیں، نواز شریف پہ، شہباز شریف پہ قوم کا اعتماد بالکل اسی طرح ہے، دن بدن بلکہ اس اعتماد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. حکومت کی ساری انتقامی کارروائیوں کے بعد اور ان کی جو ذریعت ہے، تنگ نظری کی ذریعت، اس کے باوجود جو ہے قوم کا اعتماد بھی قائم ہے اور یہ اعتماد بڑھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ہے ووٹ بینک جو ہے 2018 کی نسبت جو ہے اور بڑھ گیا ہے. اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ تو اب خود یہ ہے کہ وہ جو ووٹر سپورٹر تھے، جو ان کے جھوٹے وعدوں کی وجہ سے جن لوگوں نے ووٹ دیا وہ بھی اب پچھتا رہے ہیں، وہ بھی اپنی حکومت کی رخصتی کی دعائیں کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے، وہ ایک آفیشیل جو میڈیکل بورڈ تھا جو اس کی یونانیمس ریکمنڈیشن پہ گئے، عدالت کی اجازت سے گئے، اور یہ طے ہوا جب میاں شہباز شریف نے ضمانت بھی دی تو انہوں نے کہا کہ جب وہاں ان کے معالج ہیں وہ ان کو اجازت دیں گے تو یہ کہ وہ واپس آ جائیں گے. اب یہ معالجین جو ہے وہ ان کی اپنی رائے ہے کہ یہ ہے کہ اس وقت ان کا ٹریول کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ ہے کہ جب بھی وہ میاں صاحب کو ان کی خواہش ہے جلد از جلد واپس آئے. قوم کی دعا بھی یہی ہے اور قوم چاہتی ہے کہ جلد از جلد واپس آ کر وہ قوم کی قیادت کرے، اور میاں صاحب کی بھی خواہش یہی ہے کہ جلد از جلد اللہ کرے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے اور جلد از جلد وہ واپس آئے. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ وہ بہت جلدی واپس آئے. یعقوب صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں نثار صاحب، آپ لوگوں کی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے ان کی ریٹنگ واقعی بڑھ گئی ہے. شہباز شریف صاحب کی ریٹنگ عمران خان صاحب سے زیادہ نکل گئی، پچھلے دنوں میں سروے بھی آیا. اب میں ان سروے پہ بلیو نہیں کرتا جی. دیکھیے اصل رائے ہوتی ہے عوام کی. یہ آپ بھی جانتے ہیں سیاست میں بعض اوقات پریڈکشنز ہوتی ہیں کہ صاحب یہ اب اس الیکشن میں یوں رزلٹ آئے گا، یوں رزلٹ آئے گا. اور یہ ہمارے کے پی کے کے جو جنرل الیکشن ابھی کے پی کے میں ہمارا ہوا اس میں یہ تھا جی کہ پتہ نہیں پی ٹی آئی وہاں جیتے گی نہیں جیتے گی. ہم نے وہاں پہ ڈبل ووٹ لیا. پچھلی دفعہ ہم نے جو 2013 کا تھا الیکشن اس میں ہم نے 11 لاکھ ووٹ لیے تھے. ابھی اس الیکشن 2018 والے میں ہم نے 22 لاکھ ووٹ لیے. اب یہ پریڈکٹ کرنا کوئی ایک ہے جی، سرویز ہوتے رہتے، بٹ اصل جج جو ہے وہ عوام ہے. اور باقی جیسے چیزوں صاحب فرماتے تھے ہم بھی دعا کرتے ہیں میاں صاحب کو اللہ صحت دے، میاں صاحب آئے یہاں پہ اپنی عوام کی نمائندگی بھی کریں. بہت شکریہ محمد یعقوب شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے، نثار چیمہ صاحب مسلم لیگ نون کے ایم این اے، اور بریگیڈیئر لیاقت صاحب آپ اسٹوڈیو میں. آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے ٹیبل ٹاک سے اتنا ہی، اجازت یہ، ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.